from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, पाक फौज के इमेज और पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए अब गो बाजवा गो की मुहिम शुरू करनी चाहिए. अच्छा, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ और चंद अहम पॉइंट्स हैं जो अपने जहन में रखिए ताकि हम कम वक्त में ज़्यादा बातचीत कर सकें. और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर वहाँ सिर्फ एक पुश कीजिए, वो सब्सक्राइब लिखा हुआ जहाँ आता है बेल का साइन होता है गालिबन. अच्छा देखिए, जब कोई स्टूडेंट क्लास में बदतमीज़ी करता है तो उसको प्रोफेसर सेकंड चांस नहीं देते हैं. वो अपना बिहेवियर चेंज करके क्लास में आने के लिए अपना सेकंड चांस खुद पैदा करता है. ये ऑब्जर्वेशन आप सबने देखी होंगी. क्या नून लीग और पीपीपी ने करप्शन की आधी रकम वापस कर दी, अपना चलन बदल लिया, जो अब बाजवा साहब ने उनको दूसरा चांस दे दिया? ये बात सोचिए, ज़हन में रखिए. दूसरी बात, डार को सेकंड चांस देने से बेहतर ये है कि आप किसी ईमानदार इकोनॉमिस्ट को पहला चांस दे दीजिए. बहुत से लोग पहले चांस के इंतजार में बैठे हैं, आप एक बेईमान को सेकंड चांस देना चाहते हैं. अच्छा, ये ऐसा ही होगा कि जैसे इतनी ही ये नईव किस्म की बात है कि जैसे आप अपने दुश्मन को उसकी पिस्तल के लिए एक और एक्स्ट्रा गोली दें, कहें देखिए हुजूर आपकी एक एक्स्ट्रा गोली रखिए, आपकी पहली गोली जो है वो काम नहीं आ सकी, गलत जगह चली गई थी. तो ऐसी गलती मत कीजिए, सेकंड चांस नहीं दीजिए. अच्छा, बाजवा, शहबाज और जरदारी के इतने तरफदार क्यों हैं? इनके दरमियान में कोई ना कोई जहनी हम आहंगी जरूर है. दो जहन दो दिल जब करीब आते हैं, जब उनमें कहीं ना कहीं शऊर लाशऊर में कोई हम आहंगी होती है, उसको जरा तलाश कीजिए. बाजवा साहब से आप आज अगर जाके कहें ना कि देखिए पाकिस्तान डूब रहा है, तो वो कहेंगे डूबा तो नहीं है, अभी मैं और कोशिश करता हूं. देखिए, और कोशिश करने से ये बात ठीक नहीं होगी. लुक, देखिए एक और चीज, फौज के 6 लाख अफराद ने ये हालत नहीं की है मुल्क की. फौज बेकसूर है. असल मुजरिम बाजवा, नून, पीपीपी, मुल्ला जी, ये लोग हैं. अच्छा, बाजवा साहब का कसूर ये है कि उन्होंने इन लोगों को लूटते हुए देखा पहले भी जब ये पावर में थे. वो इनके किरदार से भी वाकिफ थे, फिर भी उन्होंने इनको दूसरा मौका दिया और अंधेरी रात में बुलाकर मौका दिया. इससे बेहतर तो था कि अगर वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बना लेते तो इतना दुख नहीं होता. जबकि वो भी गलत बात थी कि आप एक ऐसी हुकूमत को जिसके दौर में इकोनॉमी जो है वो 6 पॉइंट कुछ उससे आगे जा रही थी, आपने आके उसको हॉल्ट कर दिया, उसको रोक दिया. एक सिंसियर आदमी को, एक सच्चे आदमी को, बावजूद उसके कि उसके चारों तरफ माफियास थे और वो उनसे जंग कर रहा था, फिर भी इकोनॉमी जो है टेक ऑफ कर रही थी, आपने आके उस फ्लाइट को जो है डिस्टर्ब कर दिया. अच्छा, आपने इमरान को इन बदमाशों से पैसा वसूल भी नहीं करने दिया, इन्हें जेलों में भी जाने से रोका, आपने इनको जमानतें भी दिलवाई हैं, उसमें भी आपकी हां शामिल रही है. इन तमाम कामों में आपकी हां शामिल रही है. अब तमाम रिजल्ट देखने के बावजूद भी आज बाजवा साहब उनको सलूट दिलवा रहे हैं. किस दिल से वो सलूट करते होंगे कि जिन्होंने सारी जिंदगी हथेली पे रख के रातें गुजारी हैं, सरहद पर खड़े होकर सोए हैं और कैसे कैसे जुल्म सहे हैं, कैसी कैसी तकलीफें बर्दाश्त की हैं. वो एक करप्ट आदमी को सलूट करते हैं, उनके दिल पे पता नहीं क्या गुजरती होगी. बाजवा को इसका ख्याल नहीं आया. अब इसहाक डार को वापस लाया जा रहा है. अच्छा, वो साहब 2016 में नवाज शरीफ के साथ बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की, फिर उसका इकरार किया, दस्तखत किए बहुत सारे कागजात पे, फिर दौरान मुकदमा वो शख्स भाग गया लंदन. दौरान मुकदमा वो भाग गया.
اس کو انہوں نے بھاگنے دیا اور انہوں نے خود اس کی مذمت کی تھی، اور آج اس کو دوبارہ لایا جا رہا ہے۔ یہ تماشا کب تک ہوگا؟ اب قوم کو کہنا پڑے گا، گو باجوہ گو، انف از انف۔ دیکھیے، دنیا میں کوئی ایسا صاحب دماغ انسان ہوگا جو یہ فیصلہ کرے، اس کو جا کے آپ بتائیے کہ یہ آدمی پہلے وزیر خزانہ تھا اور اس نے لوٹا اور مقدمے کے دوران یہ بھاگ گیا تھا، اب ہم اس کو دوبارہ بلا کر اپنا وزیر خزانہ بنانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی صاحب الرائے، صاحب الدماغ آدمی ایسا سوچے گا؟ کبھی نہیں سوچ سکتا۔ اچھا، ڈار صاحب فرماتے ہیں میں نے کوئی چوری نہیں کی، میرے پاس تو صرف لاہور میں ایک گھر ہے۔ دبئی اور لندن میں یہ جو جائیدادیں ہیں، یہ جو پلازے ہیں، یہ میرے بیٹے کے ہیں، اس کی عمر 17 سال سے اوپر ہے۔ اب اگر بیٹوں سے جا کے پوچھا جائے کہ بھائی تم نے آخر ایسا کون سا کاروبار کیا، ذرا بتاؤ ہمیں بھی، کہ جس سے اتنی بڑی جائیدادیں سامنے آئی ہیں، تو شاید آپ سے وہ یہ کہہ دیں کہ ہمارے گرینڈ پا جو تھے انہوں نے اسکاٹ لینڈ میں بائسیکل ایجاد کی تھی، اس کی ہمیں وہ ملتی رہی پیسے، رائلٹی، اور اس کی وجہ سے ہم جدی پشتی پیسے والے لوگ ہیں، یہ پیسہ وہاں سے آیا ہے۔ یہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ اسلام آباد میں ان کے پاس 6 ایکڑ زمین، ٹھیک ہے نا، لاہور میں الفلاح سوسائٹی میں 3 پلاٹس، گلبرگ میں گھر، ایک اور زرعی زمین میں نے پڑھا تھا اس کے نیب کی، اس میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی، آپ جا کے پڑھیں، 6 لینڈ کروزر، 4 مرسیڈیز، ٹھیک ہے نا، ان کے ساری ڈیٹیل آپ جا کے، وہ نیب کی لسٹ ہے پوری، آپ وہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اور وہ کہتا ہے میری کوئی جائیداد ہی نہیں ہے۔ یہی مسئلہ مریم کے ساتھ تھا کہ وہ کہتی تھی کہ میری لندن تو کیا، پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور وہ ضمانت پہ رہا ہے باپ کی خدمت کے عوض میں۔ باجوہ صاحب کو سب پتا ہے، ایکشن نہیں لیتے۔ کوئی محبت ایسی ہے، کوئی جذبہ ایسا ہے جو پاکستان سے بھی بلند تر ہے؟ افسوس اس بات کا ہے اور کسی بات کا نہیں ہے۔ اچھا، اب دیکھیے یہاں پہ ذرا آپ دیکھیے، جو بائیڈن ہمارے جو اب پریزیڈنٹ ہیں، جب وہ وائس پریزیڈنٹ تھے، ان کا ٹرم ختم ہوئی تو انہوں نے اٹیچی لی، اپنے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے ٹرین اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے۔ وہ وائس پریزیڈنٹ تھا اس ملک کا، اور اس کے پاس اپنے بچے کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، اس کو کوئی موذی مرض تھا، تو 3 لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالر اوباما نے اس سے کہا تم مجھ سے ادھار لے لو۔ یہ ہوتی ہے کردار سازی، ایسے ملک بنتے ہیں۔ اور آپ کے یہاں دیکھ لیجئے، یورپ کے جو بہت سے ایسے جنرل ہیں جن کے پاس صرف ایک مکان ہے ساری زندگی میں، اور اس کے علاوہ مرات ہیں جو ان کو ملتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب پاکستانی ایسے ایسے جنرل ہیں، ان کے پاس یورپ امریکہ میں پورے جزیرے ہیں۔ برطانیہ میں ایک جج جو وہاں کام کرتا ہے، ساری زندگی کام کرے تو ایک گھر مشکل سے بنا پاتا ہے۔ ہمارے صاحب، ایک جج صاحب ایسے ہیں، ان کے 3 مکان لندن میں موجود ہیں۔ تو یہ سب ہو رہا ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے، اور اس کو اگنور کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے جو باجوہ صاحب کر رہے ہیں، اب تک کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ احسن اقبال صاحب نے ان خراب حالات میں جو آج کے ہیں، انہوں نے 6 کروڑ روپے قومی خزانے سے لے کر نئی گاڑی نکلوائی ہے۔ یہ وقت ہے نئی گاڑی خریدنے کا؟ کیا ان کے پاس گاڑی نہیں ہوگی پہلے سے؟ بہت ساری گاڑیاں ہیں، بس موج مستی ہے۔ مفتہ اسماعیل صاحب اپنے گھر کی زیبائش کے لیے وہ کئی لاکھ روپے، 40 لاکھ روپے اس کے لیے وہ خرچ کریں گے، وہاں لگائے جا رہے ہیں۔ شہباز نے اپنی 3 بیویوں کے گھروں کو سیٹلائٹ آفس ہاؤس بنا دیا، اب وہاں کا وہ ماچس سے لے کے کھانے تک کا سارا خرچہ حکومت کے کھاتے میں ڈال دیا، اور وہ ہر رات ایک بیوی کیا گزاریں گے، وہ یہ شوق پورا کریں گے، وہ یہ لذت حاصل کریں گے، اور ملک جو ہے وہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور باجوہ صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ اس کی بیک پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ جی، تو میں آپ سے کہہ رہا تھا، اب یہ وقت آ گیا ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ دیکھیے، آپ نے دوبارہ سرٹیفائیڈ لوگوں کو لا کے قوم کے کندھوں پہ بٹھایا، کرپٹ جن کا ریکڈ ہے، پروون ریکڈ، زرداری کے، شہباز نواز، ملا جی، ان کے پروون ریکڈ ہیں،
ان کو آپ نے لا کے بٹھایا اور پوری فوج کو جو ہے بدنامی مل رہی ہے. سو یو بیٹر لیو ناؤ. گو باجوہ گو کہنا اس لیے ضروری ہے. فوج کے 6-7 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے قصور لوگ ہیں. وہ جان ہتھیلی پہ رکھتے ہیں ہر وقت دینے کے لیے نذرانہ قوم کو. ان کو بدنام مت کیجیے. پاکستان کی معیشت کو تباہ مت کیجیے. غریب بغیر بجلی کے بغیر خوراک کے اتنا پریشان آپ نے کر دیا اس کو کہ اب آپ کو جو ہے اس کی صبر کی چیخیں جو ہے اب اللہ کے ہاں پہنچ رہی ہیں. اور جب کسی کا صبر اللہ کے ہاں پہنچ جائے تو وہ آپ کے حق میں بہت بڑی ہلاکت بنے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ دیکھیے گا کہ انجام کیا ہوگا آپ کا بھی. بہتر ہے کہ آپ چلے جائیں. اب دیکھیے IMF سے $2 بلین ملنے والے ہیں. پھر آپ اس کے بعد دیکھیے گا کہ وزیر خزانہ کون ہوگا؟ اسحاق ڈار ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ لندن ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا, ہوا سے موتی برس رہے ہوں گے, ہوائیں ترانے سنا رہی ہوں گی, ٹھیک ہے نا. کوئی گاڑی خریدے گا, کوئی ٹور پہ جائے گا, ٹھیک ہے نا, تو کوئی سونے کے وہ نلکے لگوائے گا اپنے باتھ روم کے اندر. یہ ان کی ایکٹیویٹیز آن ریکارڈ ہیں. اب یہ وہ $2 بلین بھی کھائیں گے اور پھر آپ باجوہ صاحب کیا کریں گے؟ اس لیے کہتا ہوں کہ آپ چلے جائیے. یہ پارٹی اب ختم کیجیے. دیکھیے وہ ایک سیئنگ ہے کہ اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے تو شیم آن ہم. اگر وہ آپ کو دوبارہ دھوکہ دے دے تو شیم آن یو. ایک دفعہ انہوں نے کتنا لوٹا, 30 سال سے لوٹ رہے تھے وہ لوگ. یار آپ نے کمال ہی کر دیا. میں آج تک اس بات پہ پریشان ہوں, آج تک پریشان ہوں. 2 مہینے گزر گئے کہ یار یہ کیسے کر دیا فیصلہ یہ آپ نے. بالکل عقل نہیں ہے یا کسی مشن پہ نکلے ہوئے ہیں آپ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ روز مجھ کو کال کر کے اس بات کی قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ باجوہ جو ہیں وہ ایک مشن پہ ہیں, ان کا ایک خاص اس سے تعلق ہے اور وہ ملک کو نقصان پہنچانا. جو میں آئی ڈونٹ بلیو, میں کانسپریسیز کی تھیوری ذرا کہانیاں خریدتا نہیں ہوں آسانی سے انٹل کہ وہ کوئی پروف سامنے آئے. لیکن اب گو باجوہ گو بن گیا ہے کہ اب الیکشن چرانے کی پوری کوشش ہے. یہ اتنا خطرناک لمحہ ہوگا پاکستان کی تاریخ کا کہ جب لوگ پتھر اٹھا کے آن ڈیوٹی وہاں جو رینجرز والے کھڑے ہوں گے ان کو ماریں گے. اور دلوں سے فوج کا جو احترام مٹا ہے 70 سالوں میں اتنا نہیں مٹا جتنا اس 2.5 ماہ میں مٹ گیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان کی معیشت کو بچاؤ, فوج کے امیج کو بچاؤ. کیوں؟ فوج بے قصور ہے, قصوروار جنرل ہیں, بریگیڈیئر ہیں جو وہاں یہ کام کر رہے ہیں. ان کا نام لو, کہو فوج کو ہمیں اس فوج سے پیار ہے, فوج کی ضرورت ہے ہمیں. ورنہ دیکھا ہے جن کے پاس کمزور فوج تھی ان کا کیا حشر ہوا ہے, اور ہندوستان کیسا تیار بیٹھا ہے. یہ میری تھیوری ہے. آپ اگر اس سے ایگری کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے اور مجھے اپنے کمنٹ سے اپنی رائے سے ضرور نوازیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے. وہ مجھے پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں آپ شروع میں کہہ دیا کریں, آج تو میں نے شروع میں بھی کہہ دیا ہے, تو بڑی نوازش ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.